8 साल के बच्चे ने अपने छोटे भाई की गर्दन पर छुरा फेरते हुए कहा कि तुम्हें पता है कि कल हमसायों ने बकरा कैसे ज़िबा किया था। जवानों, एक दुखों की मारी, दर्दों की मारी औरत हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई। उसने आकर अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाई, अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा दर्दनाक वाक़या सुनाया। वो वाक़या अल्लाह के नबी सुनते भी रहे और खून के आंसू रोते रहे। औरत के इस दुखी वाक़े ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खून के आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया। वो वाक़या कौन सा था, मैं उस हकीकत से तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ। यहाँ पर हज़रत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की इस फरमान को बयान करना लाज़िम समझूंगा, ज़रूरी समझूंगा। हज़रत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने क्या खूब फरमाया था कि शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने गमों को पैदा कर दिया, अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुसीबतों को पैदा फरमा दिया, अल्लाह ताला ने हमारे लिए परेशानियों को पैदा फरमा दिया। लोगों ने कहा हजरत परेशानियों पर भी शुक्रगुजारी, गमों पर भी शुक्रगुजारी, आफात व बलियात मुसीबतों पर भी शुक्रगुजारी। हजरत अली ने फरमाया अगर हमारी जिंदगी में गम, परेशानियां और मुसीबतें ना होती तो हम अल्लाह के हुजूर आला मर्तबे तक कैसे पहुंचते। अगर हम मुसीबतों में सब्र ना करते तो अल्लाह के हुजूर आला मकाम पर कैसे पहुंचते। खुशियों में तो हर इंसान शुक्रगुजारी करता है, मज़ा तो तब है कि गुर्बत में शुक्रगुजारी की जाए, मज़ा तो तब है कि गमों में शुक्रगुजारी की जाए। मुसीबतों, परेशानियों और गमों के दौरान अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करना ये एक ऐसा अमल है जो अदना से अदना इंसान को भी फरिश्तों से अफजल बना देता है। हज़रत अली फरमाते हैं गमों और परेशानियों को सीने में दफन कर दो। अगर इनको चेहरों पर सजाओगे तो कमज़ोर हो जाओगे, अगर इनको अपने चेहरे पर सजाओगे तो कमज़ोर हो जाओगे। जवानों, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की दुखों की मारी, दर्दों की मारी एक दुखियारी औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई। रोकर उसने अपना दुखड़ा सुनाया, कहने लगी ऐ अल्लाह के नबी, क्या मुझसे बढ़कर भी कोई दुखी इंसान होगा? क्या मुझसे बढ़कर भी कोई तकलीफ देह इंसान होगा? क्या मुझसे बढ़कर भी कोई दर्दों का मारा होगा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ औरत, मुझे अपनी हकीकत से आगाह कर, मुझे अपनी कहानी सुना, मुझे अपना वाक़या सुना कि आखिर किस चीज़ ने तुझे इस कदर परेशानियों में डाल दिया, आखिर किस चीज़ ने तुझे इस कदर परेशान कर दिया कि तेरा अंदर खोखला कर दिया, तेरा जिगरा फाड़ दिया, तेरा कलेजा फाड़ दिया। अब उस दुखियारी औरत ने अपनी ज़िंदगी की एक दर्द भरी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर फरिश्ते भी रो पड़े, जिसे सुनकर ज़मीन भी रो पड़ी, जिसे सुनकर आसमान भी रो पड़े। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो इतने रोए कि खून के आंसू बहाने लगे। उस औरत ने कहा ऐ अल्लाह के नबी, मेरा वाक़या, मेरी सच्ची कहानी कुछ यूँ है कि मेरे 4 बच्चे थे, उन 4 बच्चों का बाप फौत हो गया था। मेरे बड़े बेटे की उम्र 10 साल थी और मैंने अपने बड़े बेटे को कहा बेटा जाओ कल के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर, जंगल में जाओ, सुबह के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करके आओ। जब लकड़ियाँ नहीं होंगी तो हमारे चूल्हे में आग कैसे जलेगी, जब आग नहीं जलेगी तो खाना कैसे पकेगा, तो जब खाना नहीं पकेगा तो मेरे बेटों की भूख कैसे मिटेगी। बेटा अपनी और अपने भाइयों की और अपनी माँ की भूख मिटाने के लिए जंगल में जाओ, लकड़ियाँ चुन कर आओ। मेरा 10 साल का बेटा जंगल गया लकड़ियाँ चुनने के लिए, लकड़ियाँ चुन ही रहा था, इधर से मैं घर में बैठी तंदूर में रोटियां लगा रही। मेरे बाकी वाले 3 बेटे जिनकी उम्र 10 साल से कम थी वो सहन में खेल रहे थे। मेरे घर का बहुत बड़ा सहन था, सहन में खेल रहे थे और मैं तंदूर में रोटियां लगा रही थी। इतने में एक औरत ने आकर मुझे बुरी खबर सुनाई। एक औरत भागती हुई, दौड़ती हुई मेरे घर के अंदर दाखिल हुई। उसने मुझे एक ऐसी बुरी खबर सुनाई कि उस खबर ने मेरे अंदर को खोखला कर दिया, मेरा जिगरा फाड़ दिया,
میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ اللہ اکبر، وہ خبر کون سی تھی؟ اس عورت نے کہا کہ تیرا 10 سال کا بیٹا جو جنگل میں لکڑیاں چن رہا تھا، اچانک بھیڑیے نے اس پر حملہ کیا، اسے چیر پھاڑ ڈالا، اسے مار دیا۔ یہ خبر سنتے ہی بے اختیار میں وہاں سے اٹھی، چیخو پکار کرتے ہوئی میں وہاں سے اٹھی، گوندے ہوئے آٹے کو، جلتے ہوئے تنور کو اور صحن میں کھیلتے ہوئے بچوں کو چھوڑ کر میں جنگل کی طرف بھاگی۔ اپنے تینوں معصوم بچوں کو تنہا اکیلا چھوڑ کے میں جنگل میں بھاگتی چلی جا رہی ہوں۔ جنگل کا کونا کونا چھان مارا ہے کہ مجھے میرا بیٹا مل جائے، مرا ہوا ہی صحیح مل تو جائے، لیکن بھیڑیوں نے میرے بیٹے کو چیر پھاڑ کر کھا ڈالا۔ میں بدقسمت ماں کا 10 سالہ یتیم بیٹا بھیڑیوں کی غذا بن گیا۔ بھیڑیوں نے اسے چیر پھاڑ کر کھا ڈالا ہے۔ جنگل کے اندر مجھے خون کے سوا کچھ نہیں نظر آیا۔ پورا دن ایسے ہی کڑکتی دھوپ میں تتی ریت پر پورا دن میں خاک چھانتی رہی، اپنے مرے ہوئے بیٹے کی لاش تلاش کرتی رہی کہ چلو مرا ہوا ہی صحیح، بیٹے کی لاش تو مل جائے، ایک بار اپنی انہی پیاسی آنکھوں سے بیٹے کا چہرہ تو دیکھ لوں، بیٹے کے ہاتھ تو دیکھ لوں، بیٹے کے پیر تو دیکھ لوں۔ لیکن میں بدقسمت ماں کو نہ بیٹے کے ہاتھ دیکھنے نصیب ہوئے، نہ بیٹے کے پیر دیکھنے نصیب ہوئے، نہ مرے ہوئے بیٹے کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوا۔ پورا دن ایسے ہی بیٹے کی تلاش میں بھاگتی رہی، دوڑتی رہی۔ اب مجھے پیاس ستانے لگی۔ پیاس نے میرا اس طرح کا برا حال کر دیا کہ مجھے موت نظر آنے لگی کہ اب اگر مجھے پانی کا ایک گھونٹ نہ ملا تو میں مر جاؤں گی، موت کی دبوچ میں آ جاؤں گی۔ جب میں نے موت کو قریب پایا، اب مجھے بیٹے کی فکر بھول گئی، اپنی پیاس کی فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں سے مجھے ایک گھونٹ پانی کا مل جائے۔ اگر میں مر گئی، اگر مجھے پینے کے لیے پانی نہ ملا، پیاس نہ بجھی، اگر مجھے میری پیاس بجھانے کے لیے پانی نہ ملا، میں مر گئی تو میرے باقی والے 3 بچوں کا کیا بنے گا؟ مجھے پانی نہیں مل رہا تھا۔ بھاگتے دوڑتے پانی کی تلاشی میں میں ایک شخص کے پاس پہنچی، اس کے پاس پانی تھا۔ میں نے کہا خدا کے لیے، اللہ کے لیے پینے کے لیے 1-2 گھونٹ پانی کے دے دو، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ اگر میں مر گئی تو میرے 3 بیٹوں کا کیا بنے گا؟ اے اللہ کے بندے، میں مظلومہ عورت ہوں، دکھوں کی ماری، دردوں کی ماری، دردوں نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے، میرا کلیجہ پھٹ گیا، میرا جگرہ پھٹ گیا۔ اب اگر مجھے پانی بھی نہ ملا تو میں مر جاؤں گی، خدا را مجھے پانی کا ایک گھونٹ دے دو۔ ادھر سے میں درد بھری آواز میں پانی مانگ رہی تھی، ادھر سے اس ظالم شخص نے جب میرا چہرہ دیکھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن و جمال سے نواز رکھا تھا، تو اس ظالم شخص نے کہا میرے پاس پانی تو ہے اور ہے بھی ٹھنڈا، میرے پاس ٹھنڈا پانی ہے جو تیری خوب پیاس بجھائے گا، اگر تو میری ایک بات مان لے تو۔ میں نے کہا کون سی بات ہے، جلدی بتاؤ، مجھے 1-2 گھونٹ پانی کے چاہیے۔ اس نے کہا کہ میری نفس کی خواہش پوری کر دو، اچانک میرے دل میں تجھ سے لذت اٹھانے کا شوق پیدا ہوا ہے، میرا یہ شوق پیدا کر دو، میں اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، میں مرتی کیا نہ کرتی، میں نے اس کی شرط کو پورا کیا، میری عزت لوٹ لو، میری عزت لے لو، خدا را مجھے 2 گھونٹ پانی کے دے دو۔ میں نے 2 گھونٹ پانی کے پیچھے گناہ کر ڈالا۔ ایک مصیبت ختم نہیں ہوئی تھی، ایک غم ختم نہیں ہوا تھا، دوسرا غم آن پڑا کہ میری عزت بھی لوٹ لی گئی۔ اب اس بہت بڑے گناہ کے بوجھ کو اپنے سر پر لادا، گھر کی طرف رخ کیا کہ پورا دن ہو گیا ہے، میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا ہوگا، گھر کو جاؤں دیکھوں کہ میرے 3 بیٹے کس حال میں۔ اے اللہ کے نبی، بھاگتی دوڑتی گرتی سنبھلتی جب میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، میرے داخل ہونے سے پہلے قیامت میرے گھر کے اندر داخل ہوئی پڑی تھی۔ یہ دن میرے لیے قیامت کا دن تھا۔ اے اللہ کے نبی، جیسے ہی میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، تنور کی طرف دوڑی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا 2 سال کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا تنور کے اندر جل کر راکھ ہو گیا۔ وہ کھیلتا کودتا تنور کے قریب گیا نا، روٹیاں اٹھانے لگا تو تنور کے اندر ہی جا پڑا۔ تنور کی بھڑکتی آگ نے میرے بیٹے کو کباب بنا دیا۔ تیسری مصیبت یہ آن پڑی کہ میرا ننھا منھا معصوم سا بیٹا تنور کے اندر جل کر راکھ ہو گیا۔ اب تنور کے اندر سے میں جلی ہوئی کٹی ہوئی ہڈیاں چن چن کر باہر نکال رہی ہوں۔
جب ساری ہڈیاں باہر نکال لی تو دیکھا کہ باقی والے 2 بیٹے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ان 2 بیٹوں کی تلاش میں ادھر بھاگتی ہوں، لیکن کمرے کے اندر جب داخل ہوئی تو دیکھا کہ میرا جو 8 سال کا بیٹا تھا وہ سویا ہوا ہے۔ میں نے اسے اٹھایا، اسے سینے سے لگایا، پوچھا بیٹے تیرا چھوٹا بھائی کہاں ہے؟ تیرا سب سے معصوم بھائی تو آگ کے اندر جل کے مر گیا، وہ تو کباب بن گیا، وہ تنور کے اندر جل کر راکھ ہو گیا، اس سے بڑا والا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا اماں کل ہمسایوں نے جس طرح بکرا ذبح نہیں کیا تھا، آج ہم کھیل رہے تھے، ہم نے چھرا اٹھایا تو میں نے اپنے بھائی کو زمین پر لٹایا، میں نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کل ہمسایوں نے بکرا کیسے ذبح کیا تھا۔ تو جس طرح انہوں نے بکرے کے اوپر چھرا پھیرا تھا تو میں نے اپنے ننھے منھے بھائی کو لٹا کر اس کی گردن پر چھرا پھیر دیا۔ میرا بھائی تو مر گیا ہے، میں نے تو بھائی کو ذبح کر دیا ہے۔ ہائے اللہ مرتی کیا نہ کرتی۔ اب میں دعائیں مانگ رہی تھی اللہ مجھے موت دے دے، اللہ مجھے موت نہیں دیتا، میرا اندر کھوکھلا ہو چکا ہے، میرا اندر ختم ہو چکا ہے، میں اللہ سے موت مانگتی ہوں، اللہ مجھے موت نہیں دیتا۔ اے اللہ کے نبی بتاؤ مجھ سے بڑی دکھیاری عورت کوئی ہوگی، مجھ سے بڑا دکھوں کا مارا انسان بھی کوئی دنیا میں ہوگا، مجھ سے بڑا پریشان حال انسان بھی کوئی دنیا میں ہوگا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتہ نہیں کیا بتایا ہوگا کہ آپ سے بڑا دکھی انسان بھی دنیا میں کوئی رہتا ہے یا نہیں رہتا، لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا صحابہ تمہیں پتہ ہے وہ عورت کتنی پریشان ہوگی، اس سے بڑا پریشان حال انسان کوئی دنیا میں ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی نہیں ہوگا۔ اب میرے کریم نبی نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں اس سے بڑا پریشان حال انسان کون ہوگا، اس سے بڑا دکھوں کا مارا دردوں کا مارا کون ہوگا؟ آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اس عورت سے بڑا دکھی انسان تو دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑا دردوں کا مارا، اس سے بڑا پریشان حال انسان تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگا جس کے 3 بیٹے ایک ہی دن کے اندر اس طرح بھیانک موت میں مرے کہ سننے والے کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی، اس طرح بھیانک موت میں مرے کہ زمین بھی رو پڑی، آسمان بھی رو پڑا، فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے تو رو رہے ہوں گے، اس سے بڑا پریشان حال انسان تو دنیا میں کوئی نہیں ہوگا نا۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ میں تمہیں بتاتا ہوں اس سے بڑا پریشان حال انسان کون ہوگا؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ ہائے ہائے کی پکار رہا ہوگا، نفسی نفسی کی پکار رہا ہوگا۔ اتنے میں ایک شخص پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر، سبحان اللہ، احد کے پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر قیامت کے میدان میں اترے گا، لوگ دیکھیں گے اتنی بڑی نیکیاں، لوگ دنگ رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے، اتنی بڑی نیکیاں لے کر قیامت کے میدان میں اترے گا کہ فرشتے دیکھ کر بھی حیران رہ جائیں گے، اتنی بڑی نیکیاں۔ مگر سنو اتنی بڑی نیکیاں، صحابہ بتاؤ تو صحیح جس کے پاس احد کے پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی وہ کتنا بڑا عبادت گزار ہوگا، وہ کتنا بڑا نیکوکار ہوگا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بہت بڑا عبادت گزار، اور اس دن کا خوش قسمت انسان ہوگا، اس دن کا خوش نصیب انسان ہوگا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا اس دن کا وہ خوش قسمت انسان نہیں ہوگا، وہی تو پریشان ہوگا، وہی تو غم زدہ ہوگا، وہی تو افسردہ ہوگا۔ قیامت کے میدان میں داخل ہوگا تو اس کے چہرے پر خوشیوں کے آثار ہوگے کہ مجھ سے بڑا خوش قسمت انسان قیامت کے دن میں کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن سنو اس نے دنیا میں کسی کی غیبت کی ہوگی، اس نے دنیا میں کسی کی چغلی کی ہوگی، اس نے دنیا میں کسی کا حق مارا ہوگا، اس نے دنیا میں کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملائی ہوگی، کسی کی عزت کی دھجیاں اڑائی ہوں گی، کسی کی عزت کی چادر کو گندگی کے ڈھیر میں ڈالا ہوگا، کسی کی بیٹی کی عزت پامال کی ہوگی، اس نے کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، ہاتھوں سے کسی کو ایذا دی ہوگی، کانوں سے کسی کی چغلی سنی ہوگی، زبان سے کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، جھوٹ بولا ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ نیکیوں کا پہاڑ لے کر تو آئے گا، مگر سنو جس جس کی اس نے چغلی کی، جس کا اس نے دل دکھایا، جس کی اس نے جگرے پھاڑے، کلیجے پھاڑے، وہ لوگ حاضر ہو جائیں گے، اللہ کے حضور عرض کریں گے یا باری تعالیٰ اس نے ہمیں دکھ دیا تھا،
یا باری تعالیٰ اس نے ہمارا قرض دینا ہے، اس نے ہماری غیبت کی تھی، اللہ فرمائے گا اس سے نیکیاں لیتے جاؤ۔ اب چغلی کی سزا یہ ہے، نیکیاں لیتے جاؤ۔ جھوٹ کی سزا یہ ہے، نیکیاں لیتے جاؤ۔ تمہارے دل توڑنے کی سزا یہ ہے، اس سے نیکیاں لیتے جاؤ۔ تمہاری عزت والی پگڑی خاک میں ملانے کی اس کی سزا یہ ہے، تم اس سے نیکیاں لیتے جاؤ۔ اس نے تمہارا حق مارا، تم نیکیاں لیتے جاؤ۔ نیکیاں لیتے جائیں گے، قرضدار آئیں گے، نیکیاں لیتے جائیں گے، لیتے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے دامن میں ایک نیکی بھی باقی نہیں رہے گی۔ وہ اپنی آنکھوں سے اپنی نیکیوں کو جاتے ہوئے دیکھے گا، نیکیوں کو تقسیم ہوتے ہوئے دیکھے گا۔ جب اس کے دامن میں ایک نیکی بھی باقی نہیں رہے گی، اب وہ رونا شروع کر دے گا۔ اب اس کے چہرے پر پریشانیوں کے آثار نمودار ہونے لگیں گے۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میں تو نیکیوں کا پہاڑ لے کر میدان میں اترا تھا کہ مجھ سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہے۔ یہ کیا ہو گیا، میرے دامن میں ایک نیکی بھی باقی نہیں۔ اب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، عبادات ختم ہو جائے گی، مگر سنو قرض داروں کا ابھی قرضہ پورا نہیں ہوگا۔ نیکیاں ختم ہو گئی ہیں مگر قرض داروں کا ابھی قرضہ پورا نہیں ہوا۔ اب اللہ فرمائے گا اس طرح کرو، تمہارے پاس جو گناہ ہیں، تمہارے جو گناہ ہیں نا، اسی کے خاتے میں ڈالتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ احد پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آیا تھا، سب کی سب ضائع کر دی گئی، سب کی سب تقسیم ہو گئی۔ اب اسی کے خاتے میں لوگوں کے گناہ ڈالے جا رہے ہیں، اسی کے خاتے میں لوگوں کے گناہ ڈالے جا رہے ہیں۔ یہ گناہ بڑھتے 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 احد پہاڑ کی شکل اختیار کر جائیں گے۔ وہ جو نیکیاں لے کر آیا تھا، وہ پہاڑ گناہوں میں تبدیل ہو گیا، وہ پہاڑ بدیوں میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ اس کے